अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम रसूल मोहल्ला साहब की खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ शहज़ादा गुश्तासफ़ ख़ान और मरूफ साफ़ी मोहम्मद सफ़ीर ख़ान मौजूद हैं। हम सबसे पहले शहज़ादा गुश्तासफ़ ख़ान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बटल दफ्तर का दौरा किया, और उसके बाद बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से पूछेंगे कि बल्दियाती इंतख़ाबात होने वाले हैं, इस हवाले से आप बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा दफ्तर कायम किया यहाँ पे, और इसका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। और ये जो सवाल आपने पूछे बल्दियाती हवाले से, तो बल्दियाती इदारे मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, और अदालतों ने इन इंतख़ाबात का इनकाद करवाया क्योंकि उन्होंने फ़ैसला दिया कि ये इलेक्शन होने चाहिए। तो गवर्नमेंट इस पर मजबूर हुई कि इलेक्शन करवाए जाएं। तो मैं समझता हूँ ये मुल्की मफाद में है, लोगों के मफाद में है। और ये मैं ख़ुद भी बल्दियाती से मैंने सियासत शुरू की थी। मैं यूनियन कौंसिल से, फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, फिर उसके बाद सूबाई असेंबली। तो मैं समझता हूँ ये एक ट्रेनिंग की नर्सरीज़ है। ये अच्छे सियासतदान पैदा कर सकती हैं, उन्हें तजर्बा दे सकती हैं। और अब चाहिए कि पढ़े लिखे नौजवान जो उन्हें भी इसमें आगे आना चाहिए और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है बल्दियाती इंतख़ाबात से, ये पार्टी बुनियाद पे इनका इनकाद हो रहा है, क्योंकि अदालत ने फ़ैसला कर दिया कि ये पार्टी बुनियाद पे होगी। सिर्फ़ हुकूमत ने तहसील तक का जो इलेक्शन था उसे पार्टी बुनियाद पे रखा था। बाकी इलेक्शन जो है उन्होंने कहा कि विलेज कौंसिल्स के आज़ादाना इंतख़ाबात होंगे। तो अदालत ने ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, और जहाँ तक कि हमारी पार्टी का जो ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो हर सीट पे इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। और इंशाअल्लाह हम जल्द ही हमारी पार्टी मीटिंग होगी और उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि हमारे उम्मीदवार कौन है और किस स्ट्रेटजी के नीचे हम इलेक्शन लड़ें। तो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार होंगे और हर जगह से होंगे। बहुत शुक्रिया शहज़ादा गुस्तासफ़ ख़ान, जो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है। हमारे सूबे में बहुत दफ़ा सूबाई वजारतों पर रह चुके हैं और ज़िला मानसरा में तो इनका एक बड़ा होल्ड है सियासी हवाले से। तो हम इनसे पूछते हैं कि शहज़ादा गुस्तासफ़ साहब, आप जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हो गए, इस हवाले से बहुत सारी बातें हो गई। बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, अभी तक तो शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। जो हमारी जो सूबाई जो तहसील की सीट है, ये भी पूरी सूबे की सीट के बराबर है तकरीबन। तो आपकी ख्वाहिश क्या है? आप बल्दियाती इलेक्शन को ज़्यादा अपने लिए मौजूद समझते हैं या सूबाई सीट पर आप उसको ज़्यादा मौजूद समझते हैं? देखिए जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये सिर्फ मेरे से मुताल्लिक़ नहीं है, ये बहुत सारे सियासी लोगों के साथ इसका वास्ता है। हम अब सीनियर हो गए, अब हमें नौजवानों को रास्ता देना चाहिए। हमें पार्टी के दूसरे कैडर को भी मौका देना चाहिए। जहाँ पे जिसका एक्सपीरियंस हो वहाँ पे उसे इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और नई क़यादत जो है वो सामने लानी चाहिए। हमारा ये फकदान रहा है कि बाप हो जाता है मेंबर तो वो कहते हैं मेरा बेटा हो, फिर कहते हैं मेरा रिश्तेदार हो, फिर कहते हैं मेरे कोई और हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, हमारी ज़िले के साथ, तहसील के साथ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो उनमें से कोई अच्छा उम्मीदवार पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करे
تو وہ بھی کنسیڈر ہوگا. پارٹی قیادت اسے بھی موقع دینے کی وہ مجاز ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اس میں کہ ایک امیدوار ہو وہ اس کی اپنی بھی صلاحیت ہو ووٹ لینے کی اور ساتھ پارٹی کی امداد ہو تو یقیناً اسے کامیابی مل سکتی ہے. تو میں اس نظریے سے ہوں کہ جو بھی پارٹی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی تو اس کی ہم پابندی کریں گے. جس کو بھی اس نے موزون سمجھا کسی سیٹ کے لیے تو ہم اس فیصلے کے انشاءاللہ ساتھ ہوں گے اور بھرپور کوشش کریں گے جس طرح کوئی اپنے لیے کرتا ہے. ہماری تحصیل وفا پکھل میرا حلقہ بھی رہا ہے جی اور کچھ ایریا وہ میرے ساتھ لگا ہے جس سے جو میرے ساتھ نہیں تھا پہلے, لیکن میری جان پہچان اللہ کے فضل و کرم سے پورے ضلع میں ہے, ڈویژن میں ہے, دوسرے اضلاع میں بھی ہے. میرا تعلق ہے, میری وابستگی ہے, میرے دوست ہیں, میرے ساتھ متفق لوگ ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ساروں کو ایک پیج پہ لائے, اکٹھا کریں, اپنی پارٹی کو فعال کریں. اور یہ پارٹی پہلے بھی کافی فعال ہے. مطلب ہے کہ اب انہوں نے ہر الیکشن لڑا ہے اور ہر سیٹ پہ ان کے امیدوار پہلے سے بھی رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور بلدیات میں تحصیلوں پہ اور ولیجز پہ بھی یہ انشاءاللہ بڑے اعتماد سے جا سکتی ہے اور انشاءاللہ سیٹیں بھی نکال سکتی ہے. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ کے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما تھے شفاعت علی خان, وہ بھی پارٹی چھوڑ کر ابھی جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے ہیں. تو آپ ضلع مانسہرہ میں پی ٹی آئی کا کیا سیاسی مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں کسی پارٹی کو برا یا بھلا نہیں کہتا, ان کے کاموں سے خود نظر آ رہے. آخر پارٹی کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اور بھی پارٹی کو چھوڑ دیں گے. اب شفاعت علی خان ڈسٹرکٹ صدر رہے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ بڑا تعاون رہا ہے, بڑا اچھا تعلق رہا ہے. وہ بھی ایک سنجیدہ قسم کے نوجوان ہیں. انہوں نے جو پارٹی چھوڑی ہے, پہلے میں نے چھوڑی, پھر انہوں نے چھوڑی, اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعلانات نہیں کیے لیکن ان کی وابستگی جو ہے ان کے ساتھ کمزور پڑ گئی ہے. تو یہ پالیسیز ہوتی ہیں پارٹی کی, لوگ پارٹی پالیسی کے پیچھے جاتے ہیں. یہ حکومت نے جو لوگوں کو بلکہ پہلے حکومت میں آنے سے پہلے جو کچھ کہا تھا, حکومت کے میں آنے کے بعد انہوں نے وہ کچھ کر نہیں سکے, بلکہ نوجوانوں کو, لوگوں کو مایوس کیا. مہنگائی ہر درجے بڑھا دی, جو لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے اسے میٹ کرنے کی. تو ان چیزوں نے عوام میں فرق ڈالا ہے کہ ایک پارٹی اپنے منشور پہ نہ چلے تو جو نظریاتی ورکر بھی ہوتا ہے تو وہ تو ایک نظریے کے پیچھے جاتے ہیں, وہ شکلیں دیکھ کے تو نہیں جاتا, تو وہ پھر مایوس ہوتا ہے, وہ پھر اچھی قیادت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو, میں ساری زندگی میرا مقابلہ جمعیت کے ساتھ رہا, لیکن بالآخر جس میں کوئی خوبی ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں سنتا رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میرا ایز اپوزیشن لیڈر بھی ان کی جماعت کے ساتھ میرا تضاد رہا, اختلاف رہا, لیکن ان کی پالیسیز اس وقت بھی بری نہیں تھی, لوگوں کے حق میں تھی. گو کہ ہم ان پہ تنقید بھی کرتے تھے, ہم ان کے ساتھ تنقید کرنے والی بات پہ کرتے تھے, اختلاف والی بات پہ کرتے تھے, لیکن کوئی ذاتی جھگڑا پارٹیوں کا آپس میں نہیں ہوتا یا لوگوں کا آپس میں نہیں ہوتا. تو اسی طرح اب میں نے جب تھورلی یہ اسٹڈی کیا, میں نے دیکھا
کہ ایک واحد لیڈر مولانا فضل الرحمان ہیں جو ان کی تقاریر کو دیکھیں وہ ہر موضوع کو ٹچ کرتے ہیں اور انہیں کوئی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی بات میں وہ ملوث نہیں رہے کہ جس میں وہ انہیں کوئی پریشانی ہو۔ اور پھر یہ علماء کی پارٹی ہے، اب یہ ایک دینی جماعت ضرور ہے لیکن ہر پارٹی پاکستان میں جو ہے وہ دین کو پیچھے نہیں کر سکتی، وہ دین کا نام ضرور لیتی ہے۔ تو اسی طرح یہ دینی پارٹی بھی ہے اور یہ ساتھ سیاسی پارٹی بھی ہے، اس کی سیاسی قیادت جو ہے وہ بڑی متحرک ہے، اور یہ سیاسی جمعیت علماء اسلام کی جو سیاسی قیادت ہے وہ متحرک بھی ہے اور فعال بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے۔ تو میں نے یہ سارا کچھ دیکھ کے تو یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی جماعت جو موجودہ نظام ہے جس میں جو ایک ہائی جیک ہوا نظام ہے اس کے آگے اگر ٹھہر سکتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہی ٹھہر سکتی ہے، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ تمام جو اسلامی نظریے کی حامل جماعتیں انہیں متفق ہونا چاہیے۔ آپ بات سوال ہے آپ سے سر، جیسے آپ نے خود جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی، پارٹی کی پالیسیوں کو دیکھ کر جماعت کے، اور ابھی ملکی حالات جو ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے کافی لوگ پریشان ہیں، جس طرح کے بلدیاتی الیکشن کچھ اضلاع میں ہو رہے ہیں تو وہاں پر لوگ جو اقتدار والی پارٹی ہے پی ٹی آئی والی پارٹی کا ٹکٹ، جو ان کے خود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ٹکٹ بغیر الیکشن لڑنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اس طرح آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ضلع میں ایسے کوئی الیکٹیبل لوگ ہیں کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں مسلم لیگ نون میں یا جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کے لیے آئندہ الیکشن کے لیے؟ ضرور لوگ شامل ہوتے ہوں گے، جماعتوں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی آزمائے جا چکے ہیں، ان کا دور جو ہے وہ بھی دیکھا جا چکا ہے۔ مسلم لیگ کی مانسرہ پہ 35 سال سے ایک مطلب ہے ان کے پاس اقتدار ہے، لیکن کوئی ایسی قابل ذکر انہوں نے بات نہیں کی۔ ہاں ان کی نیشنل قیادت نے موٹر وے تو ایک ملکی منصوبہ ہوتا ہے وہ انہوں نے اس میں کیا، لیکن اس کا ہماری لوکل ممبرشپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس میں تھے یا کسی جگہ تھے تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں یونیورسٹی لائے، مختلف منصوبے، اب رائٹ پین کینال ایک بہت بڑا منصوبہ جو چل رہا ہے وہ ہم نے سن 1992 میں کروایا تھا۔ اسی طرح اب جو یہ جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں اب کوئی جائے گا مسلم لیگ میں جائے گا تو وہ کیا سوچ کے جائے گا؟ جمعیت کے پاس کبھی نیشنل سطح پہ حکومت نہیں رہی کہ وہ ہمیں وہ پالیسیز دے سکیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ملکی نظام کو جو ہے کسی ڈگر پہ چلایا جائے، اس میں قانون خداوندی ہو، اس میں انصاف کا نظام ٹھیک ہو۔ ایک آدمی عدالت جاتا ہے 30 سال تک اس کا مقدمہ ختم نہیں ہوتا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک پارٹی ہے جو کہ گاؤں کی سطح پہ، جو کہ تحصیل کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، تھانے کی سطح پہ کوئی انصاف رائز کر سکے گی، کیونکہ اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ غریب لوگوں کے لیے ہے یہ پارٹی۔ اس میں کوئی اشرفیہ کے لوگ نہیں ہیں، ارب پتی کھربوں پتی اس قسم کے لوگ یہاں پہ نہیں ہیں، اگر وہ ہوں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب اچھے لوگ اس میں آئیں اور بھی تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ فوقیت جو ہے وہ نظام کی تبدیلی کو ہے اور غریب لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح حاجی صالح محمد خان صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف میں، تو وہ اگلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے ہی الیکشن لڑنے کی خواہش رکھیں گے یا وہ آزاد حیثیت سے یا کسی اور جماعت میں جانے کی کوشش کریں گے ان حالات میں؟ صالح محمد خان میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم نے ایک ساتھ پچھلا الیکشن لڑے، ہمارا مقابلہ بھی آپس میں ہوا، وہ ایک شریف آدمی ہے، لیکن اب یہ ان تک ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ
لوگ جو ہیں وہ بلدیات کے ٹکٹ لینے پہ بھی سوچ رہے ہیں. جی تو اب یہ ان کی اب دانش تک ہے کہ وہ ادھر جاتے ہیں یا کہ کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد سفیر خان اور غلام رسول مخلص کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.